कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का नया सदर कौन बनेगा? अब आप सोचेंगे कि कोई भी जीते, हमारी जिंदगी इससे कैसे मुतासर होगी। इसलिए सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि अमेरिकी मईशत जिस सिमत का भी रुख करे, आलमी मईशत इसके पीछे चल पड़ती है, और जो कोई भी इस मुल्क की क़यादत करता है वो आलमी तिजारत और तवानाई की पॉलिसियों पर वाज़े तौर पर असरअंदाज होता है। लिहाजा कहीं न कहीं हम सबकी जिंदगियां इनके फैसलों से मुतासर होती हैं। इसीलिए बिजनेस बियॉन्ड की आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से किसके इक़्तिसादी मंसूबे आलमी मईशत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। गो कि ये बात बहुत ही वाज़ेह है, लेकिन फिर भी अपने मौजू पर बातचीत के आगाज़ के लिए हमें यह हकीकत दोहरानी पड़ेगी कि अमरीकी मईशत असल में बहुत अहम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और आलमी मजमूई पैदावार या जीडीपी के तकरीबन चौथाई हिस्से पर मुश्तमिल है। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती मुल्क और अमेरिकी डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। ये बात तय है कि तमाम चैलेंजेस और खदशात के बावजूद अमेरिकी मईशत अब भी काफ़ी बेहतर है। कोविड की आलमी वबा के बाद बड़ी तादाद में मुलाजमतों की दस्तयाबी और सारिफीन की जानिब से भरपूर अखराजात का मतलब है कि अमरीकी मईशत किसी भी दूसरी बड़ी तरक्की याफ्ता मईशत के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी और ज़बरदस्त तरीके से बहाल हुई, और सूद की शरह में हालिया और आइंदा मुतवक्के कटौतियों का मतलब है कि जो भी आइंदा सदर बनेगा उसे सस्ते कर्जों के हुसूल से फ़ायदा होगा। ताहम इस वक्त भी अमरीका महंगाई का शिकार है और बहुत से अमरीकियों को लगता है कि मईशत को इस वक्त जिस हालत में होना चाहिए वो इससे कई ज्यादा खराब है। ट्रंप और हैरिस दोनों ही ने एक दूसरे से बेहतर माशी मुंतजिम होने का अपना मुकदमा अवामी अदालत में पेश कर रखा है, लेकिन इन दोनों में एक पहले भी सदर रह चुका है और ट्रंप का माजी उनके मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकता है। इनकी इंतजामिया अफरा तफरी का शिकार थी, जिससे कारोबारी बरादरी में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। वो सरमायाकारी के साथ साथ कंपनियों की सरगर्मियों को मुतासिर करती है। वो नाश्ते की मेज़ पर टीवी पर कुछ देखते और फिर सुबह 10 बजे बाहर आकर अपने अमले समेत सबको हैरान करने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर देते थे, और फिर सदारती वकला को अगले 2 दिन ये जानने की कोशिश में गुजारने पड़ते थे कि इस ऐलान को कानूनी शक्ल कैसे दी जाए। मुझे नहीं लगता कि आपको मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को कम समझना चाहिए। इस मामले में इन कंपनियों के लिए सबसे बेहतर काम यह है कि अपने बटुए को बंद रखें और सरमायाकारी ना करें, इंतजार करें और देखें कि क्या होने वाला है। और गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत के मामले में यकीनी तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन मजमूई तौर पर अपने गैर मुतवक्के रवैये के लिए बदनाम ट्रंप टैरिफ के मामले में खासे मुस्तकिल मिजाज रहे हैं। हम अपने यहाँ आने वाली हर एक कार पर 100% टैरिफ नाफिज करेंगे, और अगर मैं मुंतखब हो गया तो ये इन कारों को फरोख्त करने के काबिल नहीं होंगे। अब अगर मैं मुंतखब ना हुआ तो ये मुल्क के लिए खून की होली साबित होगा। अब तक ट्रंप के इस खूनी तबसरे पर बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। ये यकीनी तौर पर एक गैर ज़रूरी और पुरतशद्दुद तरीका है इस बात को बयान करने का कि दरामदशुदा कारें मुल्की ऑटोसाजी की सनत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, और ट्रंप इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। और ये वही विंटेज ट्रंप हैं। याद है किस तरह अपनी पहली इंतजामिया में ट्रंप ने एक तिजारती जंग शुरू की थी और उन्होंने इस दौरान $300 बिलियन से जायद मालियत की चीनी अशिया पर महसूलात आयद किए थे। इनकी तिजारती पॉलिसी बुनियादी तौर पर अमेरिका को एक मुतासिरा फरीक के तौर पर पेश करने की पॉलिसी है, और ये कि अमेरिका बुरे गैर मुल्कियों का मुतासिरा है जो हमारी मुलाजमतें चुरा रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैनुल अक़वामी सलामती से समझौता कर रहे हैं, और वो इसे ठीक करने जा रहे हैं। उन्होंने चीन पर 60% या उससे ज़ायद टैरिफ आयद करने की तजवीज़ पेश की है। दूसरी जानिब कमला हैरिस ने अमेरिका में आने वाले तमाम गैर मुल्की सामान पर ड्यूटी आयद करने के ख्याल पर तनकीद की है। उन्होंने अपने और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहली बहस के दौरान ऐसा किया था, और वो सदारती उम्मीदवार बनने से पहले भी ऐसा करती रही हैं। जिंदगी गुजारने के अखराजात के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो तमाम दरामदी अशिया पर 10% टैरिफ लागू करेंगे। ठीक है, अब आप इसको समझें। आज़ाद मुआशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ट्रंप के टैरिफ से अमरीकी खानदानों के रोजमर्रा के अखराजात जैसे गैस, ग्रोसरी और कपड़ों की कीमतों की लागत में इजाफा हो जाएगा। 16 नोबेल इनाम याफ्ता माहिरीन इक़्तिसादियात ने अपने ख़त में लिखा है कि वो ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसी के मनफी असरात के बारे में शदीद फ़िक्रमंद हैं
اور ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے پر ماہرین کے ایک وسیع طبقے میں اتفاق رائے پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں درآمدات کا 1/3 ایسی درمیانی مصنوعات پر مشتمل ہے جو امریکہ میں تیار اور فروخت کی جانے والی اشیاء میں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس طرح اگر ہم تمام درآمدات پر محصولات لگاتے ہیں تو یہ ہر اس چیز کی قیمت میں اضافہ کر دے گی جو کسی بھی قسم کی درآمد شدہ مصنوعات استعمال کرتے ہوئے امریکہ میں تیار کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ ان مصنوعات کو بیرون ملک فروخت کرنے کے معاملے میں بھی ہماری مسابقتی صلاحیتوں کو کم کر دیتا ہے، اور اس سے ان مصنوعات کی مقامی منڈیوں میں بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم شاید محتاط انداز میں یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے برعکس ہیرس انتظامیہ کی جانب سے ہر چیز پر ٹیرف کی پالیسی اختیار کرنے کا امکان نہیں ہے، لیکن عام طور پر ان کے لیے بھی ٹیرف کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے وہ بالکل استعمال نہ کریں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بائیڈن ہیرس کی موجودہ انتظامیہ نے در حقیقت نہ صرف ٹرمپ دور میں چینی مصنوعات پر عائد کیے گئے بہت سے ٹیرف برقرار رکھے ہیں، بلکہ ان میں کچھ نئی اشیاء بھی شامل کی ہیں۔ چینی درآمدات پر عائد کیے گئے بعض محصولات وہ ہیں جو پہلے سے عائد محصولات پر اضافی طور پر لگائے گئے ہیں، جیسے سولر سیلز اور الیکٹرک کاروں پر۔ ان میں سے کچھ بالکل نئے ہیں، جیسے سرنجوں پر۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے نئے ٹیرف کا مقصد امریکہ میں مینوفیکچرنگ کو بچانا ہے، جیسے مشیگن میں کار انڈسٹری، ایریزونا میں سیمی کنڈکٹر پلانٹس اور پینسلوینیا میں اسٹیل کی صنعت۔ اور یہ کچھ امریکی کمپنیوں کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، خاص طور پر ایک سرنج بنانے والی کمپنی جس سے ہم نے لٹل ایل میں ٹیکسس میں بات کی۔ ہم ٹیرف کے خلاف نہیں ہیں، یہ ایک ٹول ہے، یہ ہمیں مالی طور پر نقصان پہنچائے گا، لیکن ہم پھر بھی یہ ادا کریں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس طرح یہ جلدی میں نافذ کیا گیا وہ ایک تباہی تھی۔ اگر آپ اسے تھوڑی سی سست روی سے نافذ کرتے تو یہ بالکل وہی کر سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، یعنی مسابقتی فضا اور ملازمتیں پیدا کرنا، اور امریکہ کو سرنجیں بنانے میں آزادی دینا، اور ہر ملک کو اپنی صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت پر خود مختاری ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سب اس کے حق میں ہیں، بس اس کو درست طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ درست طریقے سے کرنے سے ان کی مراد کمپنی کو نئے قوانین کے مطابق ڈھلنے اور اپنے کام کو چین سے امریکہ منتقل کرنے کے لیے زیادہ وقت دینا ہے۔ لیکن ٹرمپ یا ہیرس انتظامیہ کے تحت وہ ٹیرف کے نفاذ کی ممکنہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے ان ٹیرف کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایسا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اور یہ اس صورتحال کی عکاسی بھی ہے کہ جب تجارت کی بات آتی ہے تو واشنگٹن کیا سوچتا ہے، خاص طور پر چین کے ساتھ۔ جس لمحے آپ چین کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھیے آپ قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ بائیڈن انتظامیہ نے ہماری قومی سلامتی کے تحفظ کے نام پر اور سپلائی چین کی حفاظت اور لچک کے تحفظ کے نام پر سیمی کنڈکٹرز، بیٹریوں، الیکٹرک گاڑیوں اور اہم معدنیات سے متعلق متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اقدامات کی ریپبلکنز نے بھی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں تو وہ امریکہ میں سپلائی چین کی لچک برقرار رکھنے والی ملازمتوں کو واپس لانے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اس فرق کو یوں نمایاں کیا ہے کہ ٹرمپ گوشت کاٹنے کے لیے ٹوکے کا اور بائیڈن ایک باریک دھار والی چھری کا استعمال کرنے کے قائل ہیں۔ اب اس اہم سوال کی جانب رخ کرتے ہیں کہ اس بات کا میرے، آپ اور دنیا میں ہر کسی کے لیے کیا مطلب ہے۔ تصور کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ یورپ کی طرح امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف محصولات نافذ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرون ملک سے امریکہ آنے والے تمام سامان پر 20% اضافی چارج، اور پھر وہ ممالک اپنے محصولات کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور یوں یہ کھیل ٹٹ فار ٹیٹ راؤنڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ عالمی سپلائی چین میں خلل پڑتا ہے اور ہر طرفی چیزیں زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سے کون متاثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہر کوئی۔ ایک اور معاشی مسئلہ بھی ہے جو ان انتخابات پر منڈلا رہا ہے، جو کملا ہیرس کے لیے ایک پریشانی کا معاملہ رہا ہے۔ کملا ہیرس نے ہماری توانائی کی آزادی پر ہتھیار ڈال کر ایک نئے گرین اسکینڈل پر سینکڑوں بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ وہ گیس کے چولہے اور ہیٹر چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے بار بار قسم کھائی ہے، ہم ہمیشہ فریکنگ پر پابندی لگائیں گے۔ اب انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا ہے کہ میں فریکنگ کے حق میں ہوں۔ پنسلوانیا کے لوگ ہوشیار ہیں، وہ آپ کے دام میں نہیں آئیں گے۔
وہ تباہی لائیں گی۔ اگر آپ کے پاس فریکنگ نہیں تو آپ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی مشترکہ دولت ہوگی۔ ایک وقت تھا جب سن 2020 کی انتخابی مہم کے دوران ہیرس نے کہا تھا کہ وہ فریکنگ پر پابندی لگانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے بعد سے انہوں نے متعدد مواقع پر اپنی پہلی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے خود کو فریکنگ کے حق میں ثابت کیا ہے۔ اس سلسلے میں اب وہ اور ٹرمپ ایک ہی صفحے پر ہیں۔ فریکنگ کے اضافے کی وجہ سے امریکہ تیل اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے، اور اس پیداوار کی سطح خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ کے دوران تیزی سے بڑھی، اور یہ بات دونوں فوسل فیولز یعنی تیل اور گیس کے معاملے میں سچ ہیں۔ اور امریکہ قدرتی گیس کا دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بھی ہے۔ آج یورپ کی تقریباً نصف LNG درآمدات امریکہ سے آتی ہیں۔ امریکی معیشت میں فریکنگ نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے پیش نظر یہ سمجھنا مناسب طور پر آسان ہے کہ کوئی بھی اس پر پابندی نہیں لگائے گا، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہیں۔ لیکن ان کا ڈرل بیبی ڈرل کا وعدہ شاید اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ کیسے تیل اور گیس تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہیرس نے اب تک کیا ہے وہ ناکافی ہے۔ اس بارے میں مزید جاننا چاہیں گے کہ ان کی فریکنگ کے حوالے سے پالیسیاں دراصل کیسی ہوں۔ ڈیو کالان مارسل شیل کولیشن کے صدر ہیں، اور وہ بائیڈن دور کی کچھ پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، جیسے ماحولیاتی خدشات کی بنیاد پر LNG کی برآمد کے نئے اجازت ناموں کو منجمد کرنا۔ ایسی متعدد پالیسیاں بنائی گئی ہیں جو قدرتی گیس کی ترقی اور مصنوعات کی ترقی اور استعمال کے لیے کافی چیلنجز پیش کرتی ہیں، چاہے یہ اجازت دینے والے نظام میں رکاوٹوں کو ختم نہ کرنا ہو یا LNG پرمٹ منجمد کرنے کی بہت سی پالیسیاں ہیں جو مسائل پیدا کرتی ہیں۔ لیکن ہم دونوں امیدواروں سے ان ٹھوس مثالوں کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ اس ملک میں توانائی کا مستقبل کیسا ہوگا اور توانائی کی صنعت کس طرح ترقی کرتی رہ سکتی ہے۔ لیکن یہ سوال کہ سماجی اور ماحولیاتی مفادات اور توانائی کی پیداوار کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ ٹرمپ کے مقابلے میں ہیرس انتظامیہ کے لیے زیادہ اہم ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے یہ بائیڈن انتظامیہ میں نمایاں ہے۔ یہ متضاد لگ سکتا ہے، لیکن جب بائیڈن انتظامیہ کے ماتحت تیل اور گیس کی پیداوار کی ریکارڈ مقدار تھی، تبھی انہوں نے مہنگائی میں کمی کے قانون پر بھی دستخط کیے تھے۔ یہ قانون سازی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے جس میں $370 بلین موسمیاتی ایکشن اور صاف توانائی کے لیے لگائے گئے ہیں، لیکن ٹرمپ کا اس طرح کا مقابلہ کرنے والی ترجیحات پر توجہ دینے کا امکان کم ہے۔ اولگا کھکووا انرجی سیکیورٹی کی ماہر ہیں۔ میرے خیال میں اس حوالے سے صدارتی امیدواروں کا بیانیہ آج تک ان دونوں میں سب سے بڑا فرق پیدا کرنے والا عنصر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ہیرس انتظامیہ کو اس بارے میں بات کرتے دیکھا ہے کہ ہمیں ماحولیات اور توانائی کی حفاظت اور مسابقت کو متوازن کرنے کی ضرورت کیوں ہے۔ دوسری جانب ہم نے ٹرمپ کو توانائی کی آزادی پر زور دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ دوسرے ممالک پر انحصار کم کرنے اور امریکہ کو مضبوط کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بائیڈن کے دور میں بھی تیل اور گیس کی پیداوار آسمان کو چھو چکی ہے۔ تو یہ سب بیانیے کے مقابلے میں پردے کے پیچھے جھانک کر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں ان مسابقتی ویژنز کا باقی دنیا کے لیے کم از کم ایک ممکنہ اثر ہے۔ اگر ایک یک طرفہ سوچ رکھنے کے لیے پہچان رکھنے والے ٹرمپ بنیادی طور پر اس بات پر توجہ مرکوز کرنے جا رہے ہیں جسے وہ توانائی کا غلبہ کہتے ہیں اور فوسل فیولز کی پیداوار بڑھاتے ہیں، تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اس بارے میں دوسرے ممالک کے ساتھ ہم آہنگی یا تعاون کرنا چاہیے۔ ان کی انتخابی مہم کے ارکان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صدر منتخب ہونے کے بعد پیرس معاہدے سے دوبارہ نکل جائیں گے، جیسا کہ ٹرمپ نے 2017 میں کیا تھا۔ یہ وہ عالمی معاہدہ ہے جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ ٹرمپ کے اس اقدام کے اثرات واضح ہیں۔ مثلاً پاکستان جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک جو پہلے سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثرہ ترین ممالک میں شامل ہیں، ان کے لیے موسمیاتی فائننسنگ خطرے میں پڑ جائے گی۔ گلوبل وارمنگ اور موسمی شدت کے واقعات پر قابو پانے کے عالمی اہداف میں بھی رکاوٹیں بڑھ جائیں گی۔ کچھ معاملات پر ٹرمپ اور ہیرس کے موقف میں حیرت انگیز طور پر مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اپنے اپنے موقف کے نفاذ کے حوالے سے دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب تجارت کی بات آتی ہے، ہیرس کی جانب سے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات کی حفاظت کرنے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے ان کا تحفظ پسندی کی اس حد تک جانے کا امکان نہیں ہے جہاں تک ٹرمپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہیرس سے ایک ایسے وقت میں آزاد تجارتی ایجنڈا آگے بڑھانے کی توقع نہیں رکھتا جب پہلے ہی یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر اتنی ناپسندیدہ ہے۔ جب توانائی کی بات آتی ہے تو یہ دیکھنا مشکل ہے
کہ ان دونوں امیدواروں میں سے کوئی بھی اس پالیسی سے کس طرح انحراف کرے گا جس کی ماضی کی امریکی حکومتوں نے بھی پیروی کی ہے، یعنی کہ فوسل فیول اور قابل تجدید توانائی سمیت تمام دستیاب ٹیکنالوجیز کی مکمل رینج کو استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ لیکن ایک بار پھر بنیادی فرق نئے صدر کی ترجیحات یا اسٹریٹجک نفاذ اور توانائی کی عالمی منتقلی کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش سے ظاہر ہوگا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چیزیں کس انتظامیہ کے تحت اصل میں کیسی دکھائی دیں گی، کیونکہ اس حوالے سے ابھی بھی بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا باقی ہیں، پھر چاہے وہ جیو پولیٹیکل ہوں۔ اور جیسا کہ یہ الیکشن خود ظاہر کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون انتخاب لڑ رہا ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون صدر بنتا ہے۔ لیکن ٹرمپ اور ہیرس کے درمیان سب سے اہم فرق یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم جیسے باقی لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنا چاہیے۔ بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں، اور آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ سے ہماری سیریز بزنس بیونڈ کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔